सब खोखे पे बैठते थे, ये साकिब निसार भी खोखे पे बैठता था। बल्कि जज तो पाबंद होता है, वो जो लिखा हुआ कानून है उससे बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये लॉयर्स में और जजेस में एक सुपीरियॉरिटी का आंसर जो है ना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर उसमें ज़्यादा डीप जाएं तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स असल में होता है। पहली दफ़ा हमने लफ्ज़ सुना जज कर दी और फिर वकला कर दी, तो दहशत गर्दी तो सुना हुआ था। मीडिया सही करता है, मीडिया जब जज की या वकील की गलती पकड़ता है और उसको प्ले अप करता है, वो इस नीयत से करता है कि ये लोग इस तरह की गलतियां ना करें। एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है जुडिशरी को, ज़रूरी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती हो, जुडिशरी में भी लोग होते हैं जो खुद इस्तेमाल होना चाहते हैं। पानामा दुरुस्त डिसीजन था, तारीख में ये फैसला स्टैंड करेगा, इसकी मिसालें कोर्ट रूम्स में दी जाएंगी, कानून की किताबों में ये लिखा जाएगा। इसका जवाब है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला था या यूसुफ रज़ा गिलानी का जो फैसला था वो किस तरह किताबों में लिखा जा रहा है, क्या वो दुरुस्त फैसले थे? अगर अदलिया गलत फैसला दे देती है तो पार्लिमान जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉज है, उसने कवानीन बनाने नहीं। लेकिन अब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो इन्होंने इस चीज़ की तायीद की कि वो अब न्यूट्रल है। जब नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रोक दी, वोटिंग रोक के असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, फ्रॉड किया है, लफ्ज वहां है, दे हैव कमिटेड फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। खान साहब पे जब अगर ये केसेस बनते हैं और अदलिया के लिए इनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो केसेस जो हैं या तो रिविजिट हो या फिर ये हो कि इनको रिकंसाइल करना पड़ेगा। दे आर ऑन ट्रायल, कोर्ट्स आर ऑन ट्रायल। तो इस अदलिया के चंद फैसले जो हैं वो तो सारी इंसानियत के खिलाफ डायरेक्टेड है, क्योंकि वो दो जज जो हैं, चीफ जस्टिस और वो 7 जो दूसरे जज हैं, वो उठ के ही वहाँ से चले गए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आपने मेरे यूट्यूब देखे ही होंगे, उसमें हम ज़्यादातर पॉलिटिकल किस्म का स्टफ़ करते हैं। कभी कभार कोई बहुत ही कीमती शख्सियत मिल जाए तो फिर हम उससे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं। आज भी इसी तरह की कैफियत है और आज हमारे यूट्यूब के मेहमान पाकिस्तान के बड़े नामवर शख्सियत हैं, बड़ा उनका एहतराम है। और जमहूरियत के हवाले से, कानून के हवाले से, अदालतों के हवाले से अगर इस वक्त कोई बहुत दबंग लहजे में बात कर रहा है और उस बात का इम्पैक्ट हो रहा है और कोई चीज़ ढकी छुपी रखे बग़ैर दलेरी से, बहादुरी से अब एक फिस्तायत का जो निज़ाम है और एक जबर का जो सिलसिला है, उसके बारे में अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है तो वो यही शख्सियत है। इस इंटरव्यू में हम सिर्फ उनके सियासी सवालात ही नहीं करेंगे या अदलिया के हवाले से या उसके फ़ैसलों के हवाले से, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आपने टॉक शोज़ में सुन ही लिया होता है और होता रहता है। लेकिन हम इसमें उनकी शख्सियत के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, कानून से उनकी जो मोहब्बत है, उनकी फैमिली में कौन कौन से लॉयर जजेस रहे, किन किन ओहदों पर वो खुद रहे, किन फ़ैसलों से वो इत्तफ़ाक़ करते हैं, किन फ़ैसलों से वो इख्तलाफ करते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कुछ फ़ैसले ऐसे दिए गए जो बहुत मुतनाज़ा हैं, वो मुतनाज़ा क्यों है और उसके पीछे तनाज़ा क्या है, पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकती, और सियासत और जमहूरियत का मुस्तक़बिल हमेशा अदालतों के हाथ में क्यों रहता है और अदालतें क्यों जमहूरियत की और जमहूर का कत्ल करती रही हैं। ये सारे मौज़ूआत आज हम बात करेंगे। और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की और एहतराम की बात है कि आज इरफान कादिर साहब हमारे यूट्यूब में शो में हमारे साथ शामिल होंगे और हम तफसीली बात करेंगे। ये टीवी के टॉक शो में जो 3 मिनट की गुफ्तगू सुनते हैं उससे ज़रा मुख्तलिफ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो एक लम्हे का तवक्कुफ़ करते हैं, उसके बाद आपकी इरफान कादिर साहब से मुलाकात कराते हैं, फिर उनका बाकायदा तारुफ़ कराएंगे। उनकी शख्सियत के हवाले से आप जानते ही हैं, जिन जिन ओहदों पे रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, जज भी रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे, उसके अलावा जो उनके कारनामे हैं उनसे आप वाकिफ़ ही हैं। लेकिन क्या अच्छा हो कि पहले हम उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी सुने और फिर उसके बाद उनसे मौजूदा सूरत हाल पर बात करें। 1 मिनट के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब इरफान कादिर साहब।
یہ ناظرین آپ نے فریم میں دیکھ لیا عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یہ وقت جو ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے جنہیں قانون کی سمجھ نہیں ہے میری طرح, ان کے لیے بہت ضروری ثابت ہوگا اور ان کو بہت سی باتوں کی سمجھ ہوگی. تو آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھوڑا سا آغاز. میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کیا, اور آپ کے والد صاحب کا میں بہت مداح ہوں, اور میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے صاحبزادے ایک دن مجھے ہی انٹرویو کریں گے. تو میں اپنے لیے ایک بہت یہ باعث فخر سمجھتا ہوں یہ چیز کہ آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں. ویری کائنڈ آف یو. سر مجھے یہ بتائیے کہ لاء میں آپ کی دلچسپی اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کے فادر ان لاء, آپ کے گرینڈ فادر, ان سب کا تعلق قانون سے تھا. تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی, یا فیملی انفلوئنس اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی؟ جی یہ بات درست ہے کہ میرے دادا جو تھے وہ ایک وکیل تھے, اور میرے ننیال میں بھی بہت سے نامی گرامی وکلا بھی تھے, ججز بھی تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میرا اپنا شوق جو تھا بچپن میں وہ ایز سچ لاء کی طرف اس طرح سے نہیں تھا, مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا, ایکسیپٹ کہ جب میں 8th کلاس میں تھا تو ان دنوں میں بہت مرعوب ہوتا تھا قائد اعظم سے, ان کے بارے میں جب پڑھتا تھا, اور پھر جو لوگ مجھے میرے دادا کی شخصیت کے بارے میں بتاتے تھے, تو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ لاء بھی اچھا فیلڈ ہو سکتا ہے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود میرے جتنے دوست تھے وہ سارے سائنسز میں تھے, اور موسٹلی وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے تھے, اور میں بھی چونکہ ان کے ساتھ تھا تو میرا ذہن کافی وہ میتھمیٹیکل تھا. مجھے میتھمیٹکس کا شوق تھا, فزکس کا شوق تھا, کیمسٹری کا اتنا شوق نہیں تھا, لیکن فزکس کا اور میتھمیٹکس کا بہت تھا. مجھے بہت پسند تھا یہ سبجیکٹ. لیکن جب میں نے ایف ایس سی کی اور میرے چند نمبر کم آئے اور مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل سکا, تو پھر میرے لیے 2 آپشنس تھے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتا یا لاء کرتا. تو اس وقت پھر مجھے خیال آیا اپنے روٹس کا, اور پاکستان کے روٹس کا, اور ہندوستان کے روٹس کا, کہ بھئی یہاں پہ تو مہاتما گاندھی جو ہیں وہ بھی وکیل تھے, پنڈت نہرو بھی تھے, اور سب سے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ بھی وکیل تھے, اور پھر بہت سارے اور لوگ جو کہ ہماری فیملی سے جن کا تعلق تھا, جسٹس شاہ دین جو تھے انہوں نے بھی لاء کیا ہوا تھا, سر محمد شفیع کا بھی یہی فیلڈ تھا. تو یہ تمام لوگ چونکہ اس فیلڈ سے تھے تو شاید انکانشیسلی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر انجینئرنگ میں میں نہیں جاتا تو پھر میرا نیکسٹ آپشن لاء ہوگا. آپ کا شوق سائنس کا اور انجینئرنگ کا تھا, لیکن آپ نے بڑے مدارج دیکھے وکالت کے, عدالتوں کے, تو عدالتوں کی سائنس اور انجینئرنگ ان دونوں سے واقفیت ہو گئی آپ کی. اچھا سر, تھوڑا سا اپنے دادا کے بارے میں, اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یور فادر ان لاء, تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا اپنے والد کا. جی, ریلوے کے چیئرمین تھے. میرے والد جو تھے وہ بہت سیلف میڈ تھے. ایٹ اے ینگ ایج انہوں نے بہت پروگریس کی. وہ 13 سال کے تھے جب انہوں نے میٹرک پاس کر لیا تھا, اور 1941 میں انہوں نے آل انڈیا کمپٹیشن دیا, اور وہ کلکتہ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی انڈین ریلویز میں اس وقت پری پارٹیشن ڈیز میں. اور اس کے بعد سے وہ ترقی کی منزلیں ریلوے میں طے کرتے ہوئے ایونچولی 72-73 میں پاکستان ریلوے کے چیئرمین جب بنے, تو اس وقت پاکستان ریلوے جو تھا پاکستان کا سب سے بڑا محکمہ تھا. ایک فوج تھا اور فوج کے بعد ریلوے تھا, اور نیشنل بجٹ جو تھا وہ علیحدہ ہوتا تھا, اور ریلوے بجٹ نیشنل اسمبلی میں علیحدہ ہوتا تھا. یہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. ریلوے اتنا بڑا تھا, ریلوے باقاعدہ ایک پاکستان کے بڑے صوبے کی طرح تھا, اتنا اہم محکمہ تھا. تو لیکن میرے والد صاحب کی وجہ شہرت تو یہ بنی کیونکہ بعد میں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی ممبر بنے اور 7-8 سال رہے along with غلام اسحاق خان, AGN قاضی صاحب, مسرت حسین زبیری, اور ایک بہت نامی گرامی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے یوسف بھائی میاں, جن کی شادی ہوئی تھی خورشید سے جو کہ بلبل ہندوستان جن کو کہا جاتا تھا, یعنی لتا وغیرہ نور جہان سے پہلے ہندوستان میں
گانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا خورشید کا، تو ان کا بہت مشہور ان کے گیت ہیں بہت سارے. تو میرے والد صاحب وجہ شہرت تو ان کی ریلوے کی بنی، لیکن در حقیقت وہ میرے دادا کی طرح وہ بھی ہی واز اے مین آف لیٹرز. میرے دادا کو بہت دسترس تھی فارسی پہ اور عربی پہ، اور قانون انہوں نے کیا ہوا تھا. والد صاحب تقریباً حافظ قرآن آلموسٹ تھے، اور ان کو پرشین کی جتنی مشہور کتابیں ہیں وہ بھی ان کو حفظ تھیں. اردو کے تمام بڑے شعرا جو ہیں بما شعروں کے وہ ان کو یاد تھا سارا، اور انگلش لٹریچر میں بہت ان کو انسائٹ تھی، اور فرینچ بھی وہ بول لیتے تھے. اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو جب انہوں نے آل انڈیا کمپٹیشن دینے سے پہلے ان کو اسکالرشپ ملی پی ایچ ڈی کی. جب انہوں نے ٹاپ کیا ایم اے میں تو ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اسکالرشپ دیا ٹو ڈو پی ایچ ڈی، کہ وہ پی ایچ ڈی کریں سنسکرت میں. اچھا. اور سنسکرت میں انہوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی، اتنے پروفیشنل تھے لینگویجز میں وہ، کہ تقریباً 5-6 مہینے کے بعد ان کا نام پڑ گیا پنڈت عبد القادر. اچھا. کیونکہ اس زمانے میں جو ہندو اسلامک اسٹڈیز یا یہاں کے علوم عربی فارسی جو پڑھتے تھے تو ان کو مولانا کہا جاتا تھا ہندوؤں کو. تو یہاں پہ یہ پہلے مسلمان تھے اس وقت جو کہ پنڈت عبد القادر کے نام سے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے مشہور ہوئے. لیکن ابھی وہ پنڈت گرو کرنا تھا انہوں نے کہ آل انڈیا کمپٹیشن ہوا 1941 میں، اور اسی سال وہ ایک سینئر اسکیل آفیسر ان کی کلکتہ میں اپائنٹمنٹ ہو گئی، اور ان کی وہ پوسٹنگ تھی جو کہ آج کل گریڈ 18 کی ہوتی ہے. پہلی پوسٹنگ ان کی وہ تھی کلکتہ میں. اس کے بعد ان کا اللہ کی مہربانی رہی، اور پھر وہ اپنی محکمے کے ہیڈ بنے، اور بہت سارے اور بھی انہوں نے عہدے دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش قسمت بھی تھے، اور ان کی جو ٹریننگ تھی وہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہی. ان میں 2-3 چیزیں جو تھیں وہ بڑی منفرد تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ جینوئنلی سمجھتے تھے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھی عہدہ یا کوئی ہماری محنت جو مرضی ہو، یہ سب اللہ کی دین ہے. تو ان میں وہ جو ایک غرور ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ مجھے بڑا آتا ہے، ان میں وہ بالکل نہیں تھا. اور دوسری اہم بات جو ان میں تھی ان کے کریکٹر میں اور کانڈکٹ میں، کہ وہ جو گھر کے ہمارے نوکر ہوتے تھے ان میں اور ہمارے میں کبھی تفرقہ نہیں کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر میں ایک دفعہ میں نے، ہمارا ایک بزرگ نوکر تھا جس سے میں نے زور سے بات کی، تو انہوں نے مجھے اسی وقت ڈانٹا اور کہا کہ یہ تمہارا بزرگ ہے اور تم اس طرح نہیں بات کر سکتے ہوئے کر کے، بلکہ ان سے جی کر کے بات کرو اور آئندہ سے تمیز سے ان سے بات کرو. اور میں نے وہ پھر ساری زندگی وہ چیز باندھ کے رکھی اپنے ساتھ، اور ابھی بھی میرے ساتھ جتنا میرا سٹاف نوکر وغیرہ ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو تقریباً سر کر کے ہی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے، اور یہ ظاہر ہے تربیت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یور فادر ان لا اینڈ ہز انفلوئنس آن یور لائف. ہاں جی، مائی فادر ان لا آلسو ہیڈ اے گریٹ انفلوئنس ان مائی لائف، بیکاز میرے فادر ان لا کی قربت جو تھی اپنے بیٹوں سے اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی میرے سے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی پروفیشن میں تھا، اور وہ جب باہر کر کے آئے تھے انگلینڈ سے، تو پہلی دفعہ جب ان کو وہاں کچہری، ضلع کچہری گئے اور چند دن انہوں نے وہاں مٹی کھائی، ان کو الرجیز بہت زیادہ تھیں. تو مٹی ایک ان کو ویسے بھی ان کوفت بھی ہوتی تھی، پلس وہ انگلستان کے ماحول سے آئے تھے اور یہاں پہ، تو وہ پھر ججز کا جو ایک انداز تھا، ایک طریقہ تھا، وہ انگلستان سے خاصا مختلف تھا. اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس قدر کچھ ججز جو تھے وہ حاوی آتے تھے اور اس قدر ماحول ٹینس رکھتے تھے کہ ساری رات مجھے یہ سوچ کے ہال اٹھتا تھا کہ صبح میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے. تو وہی جس طرح سکولز میں پاکستان کا جو ماضی ہے، بچوں کو سختی کی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، اب تو نہیں مارا جاتا، تو وہ والی چیز وہاں عدالتوں میں بھی تھی. بہت وہ ایک ڈکٹیٹوریل قسم کا ماحول تھا جو کہ ایک انگلستان سے آیا ہوا شخص، تو وہ اپنے جو ارلی ڈیز ہیں پریکٹس کے، وہ میری پریکٹس کی فلائٹ سے شیئر کرتے ہوتے تھے. اور وہ جب مجھے کبھی مروز موڈ میں دیکھتے تھے یا وہ دیکھتے تھے کہ آج یہ ہائی اسپرٹس میں نہیں ہے، تو وہ اپنے انسیڈنٹ ساتھ ریلیٹ کرتے تھے اور مجھے انکریج کرتے تھے کہ دیکھو میں اتنی مشکل سے زندگی میں گزرا ہوں، تم تو مجھ سے بہت طریقے سے، تمہاری صحت بھی اچھی ہے. وہ بیمار بڑے رہتے تھے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، اور ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ وہ ابھی ان کی بیماری تھوڑی ٹھیک ہوئی تھی اور وہ میری مدر ان لا
زرینہ اسلم ریاض حسین ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے باغ جناح میں، اور ابھی نئے نئے ان کی تھوڑی سی صحت ٹھیک ہوئی تھی، تو انہوں نے میری مدر ان لا کو، میری ساس کو، ان کو کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح کے گھر میں لے کے جاؤں جس طرح یہ لارنس جان ہال جہاں لکھا ہوا ہے، جی جی، جناح گارڈن جس کو ہم کہتے ہیں، جو لائبریری ہے اس کی جو بلڈنگ ہے بہت امپوزنگ بلڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ زرینہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ایسے گھر میں لے کے جاؤں ایک دن، اور یہ میری خواہش ہے. ان کے ایک دم جی میں یہ بات آئی، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس انسیڈنٹ کے تقریباً لیس دین 8 اور 10 ایئرز وہ گورنر پنجاب بنے، اور وہ پھر گورنر ہاؤس میں میری ان کو ساس کو لے کے پھر وہاں رہے، اور میری بیگم اور وہ سارے ان کو موقع ملا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ مجھے زندگی میں انکریج کرتی رہیں کہ اگر انسان بیمار ہو کچھ ہو تو کوشش جو ہے وہ انسان نے کرتے رہنا ہے، اور پھر جو اللہ پہ چھوڑو اور راستہ جو ہے خود بخود نکلے گا. اور ایک چیز ان کی میں بہت تعریف کروں گا اپنے سسر کی، اور وہ یہ تھی کہ اکثر ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہوتے تھے پنجابی میں بیٹھ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ میرے والد صاحب میں بھی بہت تھا. تو یہ ایک چیز جو تھی یہ میرے بڑوں میں، تو وہ چیز میرے اندر، میں نہیں کہتا کہ ان کی وجہ سے آئی ہے، تجربے نے مجھے بھی یہی سکھایا ہے کہ شکر ادا، اللہ کا شکر ادا. اچھا سر، ایک بڑا لے مین کوشچن، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے پتہ چلا، اور ہم آپ کو جانتے بھی ہیں، یو ہیڈ اے ونڈرفل بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، آپ کے والد، دادا، سسر اچھے عہدوں پہ تھے. اور یہ میں پلیز ڈونٹ مائنڈ دس کوشچن کہ میں نے، ہم چونکہ میرا قانون سے کوئی اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب وکیل بنتا ہے بڑی اسٹرگل کے بعد بنتا ہے، بڑی مشکل پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو ہم نے حال دیکھا ہے عدالتوں کے باہر پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کاغذ سائیکل فوٹو کاپی کرنا مسئلہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑی ہیوملیشن ہے. تو کیوں لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں، اور کیا سب کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ مجھے آپ کی بات پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، میں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں اور ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ جو چیز گھس آئی ہے ہیوملیشن کی، کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، خواہ وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا یا میز کرسی پہ بیٹھا ہوا، ہی از اے مین. ٹھیک، ہمارے آئین میں ایک پروویژن ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ڈگنیٹی آف مین. تو ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ مین کی ہے، وہ پھٹے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یا اس کا تعلق اس میز کرسی سے نہیں ہے، صحیح، یا خوبصورت فرنیچر سے نہیں ہے جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہوا ہوا ہے. صحیح. تو اس لیے، لیکن ایک ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ مجھے یاد ہے میں نے جب لا کیا، آپ بیٹھے کبھی اس؟ ہاں. اچھا. وہی تو جب میں نے لا کیا تو مجھے پہلے تو میں ایک سینئر لائر تھے ان کے آفس میں چلا گیا کچھ دن، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یو شوڈ اسٹارٹ فرام دا بیسک گراس روٹ لیول، وہاں سے آپ شروع کریں. تو پہلے دیکھیں کہ میجسٹیریل کورٹس کیسے فنکشن کرتے ہیں، سول ججز کیسے کام کرتے ہیں، لوور کورٹس کیسے چلتے ہیں، وہ ساری جو ہائرارکی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ وہاں جائیں کہ ایویڈنس کیسے لیڈ ہوتا ہے، اپلیکیشنز کیسے دی جاتی ہیں، سارا. تو میں وہاں گیا تو میرے جو سینئر استاد تھے ان کے پاس میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. میرا پہلا دن تھا، اور میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ جب بھی میں نے کوئی کام کرنا ہوتا تو میں وقت سے کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں پہلے پہنچ جاتا ہوں. تو اس دن میں لاہور کی کچہری میں ان کا جو کھوکھا تھا میں اس پہ جا کے تو وہاں بیٹھ گیا، اور اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا. اور اسی وقت میرا ایک پرانا کلاس فیلو جو مجھے چند دن پہلے ملا تھا اور جو بتا رہا تھا کہ یہ وکیلوں نے اپنے آپ کو کیوں اتنا ڈیگریڈ کر لیا ہے کہ یہ کھوکھوں پہ بیٹھتے ہیں، تو وہ سامنے سے کچہری کی گیٹ سے چل کے تو آ رہا تھا اس طرف جہاں میں بیٹھا تھا. میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں گھبرا کے ایک سائڈ پہ ہو گیا کہ تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے یہاں پہ، ورنہ وہ کہے گا کہ یہ بھی کھوکھے والا وکیل ہے. لیکن آج میں جب اس کو دیکھتا ہوں ان ریٹروسپیکٹ تو میری یہ سائیکی جو شیپ ہوئی تھی کھوکھے والا وکیل، تو یہ کوئی اچھی سائیکی نہیں تھی، یہ قصور میرے میں تھا.
کہ کام میں تو عزت ہے, آنر ہے, لیکن نہیں سر, بری بات تو نہیں. ہاؤ کین یو ڈیفینڈ دس؟ دیکھیے آپ انجینئر بنتے ہیں, آپ کو ایک انجینئر کی حیثیت سے سوسائٹی عزت دیتی ہے, کوئی دفتر شفتر, ڈاکٹر بنتے ہیں, MBA کرتے ہیں, کوئی مارکیٹنگ پلان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو جس آپ کا ایمبینس, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کا اٹائر بہت کاؤنٹ کرتا ہے نا. نہیں, اٹائر تو ہم نے کالا کوٹ پہنا, وہ تو ہر کسی نے لگائی ہوئی ہے, لیکن بہتر جگہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یو آر ڈیفینڈنگ دیٹ پلیس. سب کھوکھے پہ بیٹھتے تھے, یہ ثاقب نثار بھی کھوکھے پہ بیٹھتا تھا, اور بھی بہت سارے بیٹھتے تھے, کیونکہ میں بہت کم بیٹھا. اچھا, از دیر اینی ڈسٹنکشن کھوکھے والے لائر اور چیمبر والے لائر آپس میں آپ لوگوں کے ہوتا ہے کوئی؟ نہیں, کوئی ایسی ڈسٹنکشن میں لا میں یہ ایک بڑی خوبی ہے وہاں پہ. ہم لوگ جب بار میں شیر و شکر ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ ایک بڑی جمہوری انداز ہے وہاں پہ, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. مجھے بار کی وہ چیز ہمیشہ ہی پسند آئی ہے, اب بھی آتی ہے, ایکسیپٹ کہ میں جب وکالت کے ایکٹیو ڈیز کے دوران میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں بہت زیادہ دیر بار میں بیٹھوں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ خوش گپیاں بھی بہت زیادہ کرتے تھے, اور وہ بڑا وہاں مزہ لیتے تھے, ایک ان اینڈنگ ڈسکشن ہوتا تھا. کبھی کبھی میں جاتا تھا, وہ بڑا یوزفل تھا اور بڑا انفارمیٹیو ہوا کرتا تھا, لیکن ڈیلی بیسس پہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا, کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنا جو کام ہے اگلے دن کا وہ ختم کر لوں, اور جتنی جلدی ختم کروں اتنا ہی اچھا ہے. تو پہلا فوکس وہ ہوتا تھا کہ کام ختم کرو. جیسے ہی کام ختم ہوتا تھا میں گھر کو بھاگتا تھا. میں ان وکیلوں میں سے نہیں تھا جو سارا دن وہاں بیٹھے رہتے تھے. میرے پاس اگر ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک کا کام آ جاتا تھا تو میں واقعی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. میں کہتا تھا آج کے لیے بس, اگلے اتنے دن کے میرے پاس آ گیا ہے کام, اور روزی روٹی بھی آ گئی ہے. پیچھے سے گھر سے بھی اتنا سلسلہ تھا کہ اپنا آرام سے کھانے پینے کا ہمارا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. اچھا سر, ایک زمانے میں تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ جج ہوں گے اور بڑے سینئر لیول پہ سپریم کورٹ وغیرہ میں جج ہوں گے, تو وہ کچھ سازشوں کا شکار ہو گیا, کیا سلسلہ ہوا وہ؟ نہیں, کوئی ایسی سازش میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, جج جو ہے نا, چند سیٹیں ہوتی ہیں ججز کی, یعنی وکلا اگر تھاؤزنڈز میں ہیں تو ججز تو میرا خیال ہے سارے سپریم کورٹ میں کوئی 17-18 ہی ہیں. جی, تو ہر کوئی تو جج نہیں بن سکتا. تو وہ تو ایک قسم کی بات ہوتی ہے قسمت کی. تو بالکل میں بھی ان ساروں میں, میرا بھی اسکوپ اتنا ہی تھا جتنا باقیوں کا تھا, جو لوگ ایک اس بیک گراؤنڈ سے آتے تھے جس بیک گراؤنڈ سے میں تھا. اور میں بھی کئی دفعہ جج بنتے رہا, پھر بن بھی گیا, پھر بن بھی گئے. لیکن میرے پاس 2 آپشنز تھے. میں نے جس دن یہ پریکٹس شروع کی تھی اس کے شروع میں ہی میرے ذہن میں 2 چیزیں آتی تھیں, اور یہ میں خدا سے میرا رابطہ ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ضرور کرتا ہوتا تھا کہ اس ملک کی یا میں بینچ کو ہیڈ کروں یا میں بار کو ہیڈ کروں. تو وہ اللہ نے میری خواہش پوری کر دی کہ اگر میں نے بینچ کو نہیں بھی ہیڈ کیا تو میں نے بار کو ہیڈ کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آپ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے اور اٹارنی جنرل بھی رہے. ابھی بلکہ ہم کچھ افواہیں نما خوشخبریاں نما افواہیں سن رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر, تو یہ سفر کیسا رہا؟ یہ بہت اچھا سفر رہا, انٹرسٹنگ سفر رہا. اور میں آپ کو کھل کے بتاؤں کہ جب میں جج بنا تھا ہائی کورٹ کا, وہ پیریڈ بھی مجھے بڑا پسند ہے, کیونکہ اس پہ ایک انر سیٹسفیکشن بہت تھی. میرے اندر واقعی ایک زیل تھی. میں چاہتا تھا کہ میں انصاف کروں, اور میں جس قسم کا ایک جج کو دیکھنا چاہتا ہوں کوشش کرتا تھا خود بھی کہ میں بھی اس معیار پہ پورا اتروں. تو جج کے بارے میں جو ہمارے فیملی میں جو بھی ججز ہوئے, ان سے جب کبھی گفتگو ہوتی تھی تو آبویسلی میرے سسری تھے. تو ایک دفعہ ان کا فیئر ویل ہو رہا تھا اور اٹارنی جنرل نے ان کا فیئر ویل کیا. تو اٹارنی جنرل ان کے دوست تھے یحییٰ بختیار صاحب. تو یحییٰ بختیار صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ان کے آنر میں. یہ PC لاہور میں کھانا تھا, ہم بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو وہ فرتے جذبات میں یا اپنی خطابت میں
تھوڑا سا لمٹس کراس کر گیا اور انہوں نے کہا کہ میرا دوست جسٹس اسلم ریاض اتنے سال بڑی پوزیشنوں پہ رہا ہے، تو جب پاور انسان کے پاس نہیں رہتی تو پھر زندگی مختلف ہوتی ہے، تو اب اسلم ریاض بھی وہ زندگی گزارے گا جہاں پہ کہ وہ بھی دیکھے گا کہ جب پاور نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ تو میرے جو سسر تھے ان کو یہ بات واقعی ناگوار گزری، کیونکہ وہ شخص تھے جو کہ کبھی بھی پاور کو سر پہ نہیں چڑھایا، تو انہوں نے اپنی تقریر کے جواب میں کہا کہ میں نے تو کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس کوئی پاور ہے، بلکہ مجھے تو یہی محسوس ہوتا تھا ایز اے جج کہ میرے پاس محدود اختیارات ہیں اور میں قانون کے شکنجے میں اور قانون کی چینز میں جکڑا ہوں۔ تو میرے دوست یحییٰ بختیار نے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کیوں کی ہے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ جج کے پاس تو پاور ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ جج تو پابند ہوتا ہے، وہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ ایک سوال سر، یہ اب تھوڑا سا ہم اس سیشن کے اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ لائر جو ہے نا وہ ان کا ایک بڑا پولیٹیکل پارٹ بھی ہے پاکستان کی ہسٹری میں، خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے اور اس سے حوالے سے بھی۔ اچھا، بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ جو ہے نا ایکٹیویزم زیادہ ہو گیا، بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں اور یہ معاشرے کا وہ تگڑا طبقہ ہے جو کچھ چینج کر سکتا ہے۔ یہ جو لائرز کا ایکٹیویزم ہمیں مختلف آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کوٹ دا انسیڈنٹس بہت جگہ نظر آیا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں، میں بہت کریٹک ہوں لائرز موومنٹ کا، اور لائرز موومنٹ کے بعد جو ہمارے بینچ اور بار کی جو شکل بنی ہے اس کا، کیونکہ یہ لائرز میں اور ججز میں ایک سپیریورٹی کا عنصر جو ہے نا، سپیریورٹی کمپلیکس کہہ سکتے ہیں، اور سپیریورٹی کمپلیکس کے بارے میں اگر اس پہ زیادہ ڈیپ جائیں تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس اصل میں ہوتا ہے، کیونکہ سپیریورٹی وہی کلیم کرتا ہے جو کہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو انفیریئر فیل کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو اتنا انفیریئر فیل کرنا چاہیے کہ ہم سپیریورٹی کلیم کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک۔ تو میرے ریزرویشنز ہیں، اور یہ چند انسیڈنٹس پیچھے ہوئے جہاں وکلا ایک پاکستان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر چلے گئے، جی دیٹ واز ویری ٹریجک۔ اور پھر یہ جو ایک پیریڈ تھا ججز کی بحالی کے بعد، جس کو کہ پہلی دفعہ ہم نے لفظ سنا جج گردی اور پھر وکلا گردی، تو دہشت گردی تو سنا ہوا تھا، تو وکلا اور ججز کو اس طرح کا نام ان کے ساتھ منسلک ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف سیریس انٹروسپیکشن فار دی انٹائر لائر کمیونٹی، یعنی ساری وکلا کمیونٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنا وہ محاسبہ کریں، اور ججز کے لیے بھی ضروری ہے اپنا محاسبہ کریں کہ یہ چیز آئی کیوں، میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، جہاں تک کہ عدلیہ کا تعلق ہے، جہاں تک کہ بینچ کا تعلق ہے، جہاں تک کہ بار کا تعلق ہے، یہ چیز اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب سر وکلا کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن ان کا پازیٹیو رول بھی تو رہا ہے، ڈیموکریسی اور وکیل الگ الگ تو نہیں ہو سکتے۔ انٹرسٹنگلی آج بھی پازیٹیو رول ہے، پازیٹیو رول زیادہ ہے، آج بھی پازیٹیو رول زیادہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، ججز کا بھی پازیٹیو رول زیادہ ہے، لیکن سیریسلی لیکن جب ایک جج وہ نیگیٹو رول میں چلا جاتا ہے اور ایک وکیل جب نیگیٹو رول میں چلا جاتا ہے، تو اس کی جو میڈیا میں جو پروجیکشن ہوتی ہے، یا جس قدر وہ لوگوں کو وہ چیز تکلیف دیتی ہے، اس وجہ سے وہ چیز جو ہے بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، بہت اجاگر ہو جاتی ہے۔ لیکن یو آر بلیمنگ دا میڈیا۔ نو، میڈیا صحیح کرتا ہے۔ میڈیا جب جج کی یا وکیل کی غلطی پکڑتا ہے اور اس کو پلے اپ کرتا ہے، تو وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں، تو لہٰذا جب میڈیا میں یہ باتیں آتی ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو غلطیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں اس کا تدارک کریں۔ وہ تدارک اس کے باوجود نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میڈیا کا جو ایک چیک ہے، میڈیا از اے واچ ڈاگ آن ایوری بڈی، پارلیمنٹیرینس پہ یہ واچ ڈاگ ہے، ججز پہ یہ واچ ڈاگ ہے، وکلا پہ یہ واچ ڈاگ ہے، پاکستان کی ہر جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے اس کا یہ واچ ڈاگ ہے۔ تو میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن میڈیا کا بھی ضروری ہے کہ میڈیا شوڈ بی
independent in letter and spirit, in true sense. اچھا سر، یہ بھی میں نے نا جو ہم نے اس انٹرویو کے 3 حصے بنائے ہوئے ہیں، اور پہلا حصہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے تھا، دوسرا کرنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے، تیسرے حصے میں ہم جوڈیشری کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، اصل میں ہوا یہ کہ لائٹ چلی گئی، اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ ٹی وی کا انٹرویو تھوڑی ہے، یوٹیوب کا انٹرویو ہے، تو لائٹ چلی گئی۔ تو اس میں اب جو باتیں ہم کر رہے تھے اس کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ ہم نے اس انٹرویو کے 3 پارٹس بنائے ہیں۔ پہلا عرفان قادر صاحب کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، آبجیکٹیوز ان لائف، اس حوالے سے ہم نے کچھ بات کی، وکلاء کی تحریکوں کے حوالے سے کچھ بات کی۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے، جو آپ ایک بریک کے بعد سنیں گے، وہ موجودہ کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ہے۔ کون کون سے مقدمات چل رہے ہیں، کس جج کا کیا فیصلہ تھا، کس کا کیا کردار تھا، اور اس طرح کے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آفٹر ویری اسمال بریک۔ ناظرین، اب ہم اس انٹرویو کے دوسرے حصے پہ آ گئے ہیں، اور یہ ذرا کریٹیکل نیچر کا ہے۔ عرفان قادر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ان کے دوست بھی اسی طرح کے تھے، اور ظاہر ہے کوئی سپریم کورٹ کا جج بن گیا، کوئی کسی لیول پر چلا گیا۔ ہماری تاریخ کے بڑے اہم کردار ثاقب نثار صاحب، آصف کھوسہ صاحب، اور میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو موجودہ چیف جسٹس، اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان بہت سارے ان کے دوست ہیں اور یہ وہ، لیکن ماضی میں ان کے جو فیصلے ہیں ان سے جو ہے تاریخ میں بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کو، اور میں ایک لے مین کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میں قانون دان نہیں ہوں، ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہمیں ایک خاص طرح کی if I can use this word فرعونیت سی نظر آئی۔ ہسپتالوں میں چھاپے مار رہے ہیں، کسی جج کو عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہ، تو ان کے تو دوست بھی رہے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ بڑے فیصلے بھی ان کے حوالے سے معروف ہیں۔ تو tell us about ثاقب نثار and آصف کھوسہ۔ جی، یہ ہمارے سارے تقریباً کنٹمپریریز ہی ہیں۔ ثاقب نثار میرے سے 3 سال بڑے ہیں، جسٹس کھوسہ میرے سے 2 سال بڑے ہیں، یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ میرے سے سال چھوٹے ہیں، تو بائی اینڈ لارج تو ہم کنٹمپریریز ہیں۔ اور میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ میرے سسر بھی اس طرح کا یعنی تاثر رکھتے تھے اپنے ہی کچھ دوستوں کے بارے میں۔ تو ان کے ایک دوست جج بن گئے، وہ ان سے پہلے بن گئے، وہ بڑے نامی گرامی جج ہیں اور بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن وہ سڈنلی بڑے فارمل ہو گئے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ۔ یہ پاکستانی کلچر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عہدہ جب ملتا ہے تو آپ فارمل ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک وہ پریزیڈنٹ کینیڈی جن دنوں میں وہ الیکشن آلموسٹ جیت چکے تھے اور اناؤنس تقریباً ہونے والا تھا کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باسکٹ بال یا کوئی رگبی ٹائپ چھوٹی موٹی چیز، بیس بال ٹائپ چیز کھیل رہے تھے، اور وہ سارے ان کو جان 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 بلا رہے تھے۔ ہمارے یہاں یہ کلچر ہوتا ہے کہ جب کسی نے تھانے دار بننا ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کو عہدہ ملنا ہوتا ہے، سڈنلی ہم ان کو بڑی عزت سے بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جج صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو میرے سسر جو تھے وہ جب ان کو مبارک دی تو چند دنوں کے بعد یہ جو ان کے بہت قریبی دوست تھے انہوں نے میرے سسر کو اسلم ریاض صاحب بلانا شروع کر دیا۔ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ تو اسی طرح سے یہ جو بہت سارے جب ہماری کنٹمپریری جب ججز بنے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کوئی خراب ایٹیچیوڈ نہیں تھا، لیکن ثاقب نثار کے کیس میں چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا ہے اور آپ نے تو لفظ یہاں تک استعمال کیا ہے کہ ان میں فرعونیت آ گئی تھی، یہ بہت سخت لفظ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان میں فرعونیت آ گئی تھی، لیکن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آپ ٹھیک بھی ہیں کہ آ گئی تھی۔ نہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ، یعنی میں اس کو پرسیو کیسے کرتا ہوں۔ فرعون کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا،
ثاقب نثار جو ہیں یہ تو بڑے مسلمان آدمی ہیں اور ان میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، لیکن ان کی حرکات و سکنات میں یہ چیز گھس چکی تھی کہ میں کسی خاص منصب پہ ہوں جو کہ دوسرے نہیں ہیں. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ میرا منصب بھی زیادہ اہم ہو گیا باقیوں سے، تو اس میں بھی ایک قسم کی سپیریورٹی کا جب ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں شروع ہو جائے نا کہ اپنے عہدے کی وجہ سے آپ سپیریئر ہیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دماغ کا خلل ہے. اینڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یو کین سے کہ اس میں بھی ایک ٹنج آف فرانیت تو پھر ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے مبرہ اس لیے سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ چیف جسٹس ہو گئے. حالانکہ چیف جسٹس بننا کوئی اتنے باکمال چیز نہیں ہے، یہ تو خدا کی دین ہے، اللہ نے آپ کو بنا دیا، بن گیا آپ. اس سے یہ تو نہیں ہے کہ آپ بہت اعلیٰ انسان بن جاتے ہیں. حضور کا جو آخری خطبہ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بڑائی جو ہے وہ عہدے سے نہیں ہے. لفظ استعمال کیا گیا ہے کاسٹ، کریڈ، کلر، رینک کا خاص طور پہ وہاں ذکر ہے کہ انسان کی بڑائی تقوی سے ہے، عہدے سے نہیں ہے. ان لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کچھ نے کہ ہمیں باقاعدہ یہاں بھیجا گیا ہے اس مقصد کے لیے، یہ مقصد باقی سب سے اعلیٰ مقصد ہے. تو ہر انسان سپریم کورٹ میں، خواہ وہ سپریم کورٹ کا ڈرائیور ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، خواہ وہ رجسٹری کے افسران ہیں، سب اتنے ہی اہم ہیں جتنا چیف جسٹس اہم ہے. صحیح. ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک ماحول جو وہاں کورٹ میں جو بن جاتا ہے، وکلا جنہوں نے ریلیف لینی ہوتی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ سارا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے لفظ آنریبل. سپریم کورٹ کو ضرورت ہے آنریبل کی. لفظ سپریم کیا چھوٹا لفظ ہے کہ ابھی آپ نے آنریبل بھی لگانا ہے اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی آپ اب بہت بڑی عدالت ہے. تو یہ جو ایک لینگویج جو ہم نے انٹروڈیوس کر دی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی نسبت سے، سپریم کورٹ کے ججز کی نسبت سے، اور پھر وہ جو انگریز نے جو بنایا تھا، وہ وگ بنائی تھی اور یہ جو مختلف چیزیں بنائی تھی لوازمات، وہ ہرگز اس لیے نہیں بنائے تھے کہ اس سے وہ جس بندے نے پہنے ہیں وہ سمجھنا شروع کر دے. انگریز جو پہنتا تھا یہ لبادہ، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا بھی برطانیہ کے ایک جج جو ہیں سب سے سینئر جج، وہ سائیکل پہ اپنا سنا ہے عدالت جاتے ہیں. صرف وہاں جا کے جب وہ پہنتے ہیں تو وہ میجسٹی جو ہے وہ پرسن کی نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ جب یہ لوئر موومنٹ چلی تو ایک بڑے سینئر لوئر ہیں، میں اس وقت لوئر موومنٹ کے سخت خلاف تھا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ تو اب پرسنالٹی کلٹ بنا رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، انہیں بڑی خوبیاں بھی ہیں، لیکن جب آپ اتنا پرسنالٹی کلٹ بنا دیں گے تو پھر آپ انسٹیٹیوشن کو نہیں ڈیولپ کریں گے، آپ تو انڈیویجول کو ڈیولپ کریں گے. صحیح. تو جب انڈیویجولس کو اس طریقے سے ان کے ہواری بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو انڈیویجول جو ہے اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن سے بڑا بنا لیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اسٹرینتھ نہیں ملتی، انڈیویجول جو ہے وہ ایک قسم کا ایک بہت بڑی چیز بن کے ابھرتا ہے. ٹھیک ہے، فرد ادارے سے زیادہ، فرد ادارے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اچھا. تو کچھ لوگوں نے اپنی انفرادیت جو ہے اس کو فائق کر لیا ادارے پہ، اور ثاقب نثار سے بھی وہی غلطی ہوئی، کاش کے نہ ہوتی. ثاقب نثار صاحب کا، کھوسا صاحب کا ذکر آئے گا تو پھر ہم پاناما کے اس کا ذکر ضرور کریں گے. پھر ہمارے سامنے اب میں ایک آپ سے قانون دان کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہوں، عام آدمی کو سمجھائیں. وہ جج ارشد ملک صاحب وہ کچھ اور بتا رہے تھے، رانا شمیم صاحب وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بیانات سنیں، مریم صاحبہ کے سنیں تو وہ کچھ اور ہیں، ثاقب نثار صاحب کی ورڈکٹ، اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پاناما کیس پہ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ جب سے میں نے مریم بی بی کا کیس لیا ہے میں پاناما کیس پہ بات نہیں کرتا. صحیح. کیونکہ میں وہ ہائی کورٹ میں کیس کر رہا تھا اور ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہے. صحیح. گو کہ میں اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر چکا ہوں لیکن ابھی فیصلہ نہیں آیا. صحیح. لیکن میں اس حد تک ضرور بات کروں گا اس طرح کے کیسز پہ جس سے کہ پاکستان میں عدالتوں کے فیصلوں سے حکومتیں گری ہیں، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے اس طرح کے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو عدالت کا ایک فیصلہ ساتھ آتا ہے کہ پچھلے کرپٹ تھے. صحیح. اور
حکومتوں کو جب بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی بھی ہٹایا گیا تو معاملے پھر عدالتوں میں آئے. اور آرٹیکل 58(2)B تھا ٹو بگن ود کانسٹیٹیوشن میں. جنرل ضیاء الحق کے وقت میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ وزیر اعظم بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں, لہٰذا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 58(2)B کانسٹیٹیوشن میں آیا. جب وہ 58(2)B تھا تو 2-3 حکومتیں جو ہیں ان کو صدر پاکستان نے گرا دیا. ٹھیک ہے, اس پہ عدالتوں کے فیصلے آئے. وہ فیصلے انکنسسٹنٹ تھے. ٹھیک, ایک طرف تو فیصلہ آیا میاں نواز شریف کے کیس میں, جہاں پہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ جو حکومت ہے ان کی غلط گرائی گئی ہے. اور دوسرا فیصلہ آیا بی بی کے کیس میں, جہاں پہ کہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی ان کو تو ٹھیک گرایا گیا. تو وہ جو پیرامیٹر سیٹ ہونے تھے 58(2)B کے ساما وہ نہیں ہو سکے. پھر جب 58(2)B ختم کر دیا گیا اور صدر کے سے یہ اختیار جو ہے وہ لے لیا گیا, تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ 58(2)B کو جب اب ختم کریں گے اور جب سیاستدان آئین کو ہاتھ میں لینا شروع کریں گے تو کوئی منظم قوت پھر کم از کم اوپر نہیں آ سکے گی, یا صدر جو ہے وہ نظم و ضبط پھر قائم نہیں کر سکیں گے. لہٰذا یہ ایک سیفٹی ویلو تھا مارشل لا کے اگینسٹ. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو پلگ کیا گیا تو جنرل مشرف کی شکل میں ہم نے ایک دیکھا, وہ اس وقت ان کو چیف ایگزیکٹو کا دیا گیا, لیکن وہ بھی ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹیک اوور تھا جس کو کورٹ نے یہ کہہ کے ویلیڈیٹ کر دیا کہ پچھلی حکومت کرپٹ تھی. اب جب جنرل مشرف کا جو پوسٹ مشرف پیریڈ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, 58(2)B نہیں ہے. تو آرٹیکل 62-63 کو نیا 58(2)B بنا لیا گیا. بالکل صحیح. اس کے بعد میاں نواز شریف کا دور آتا ہے, وہاں پہ بھی آرٹیکل 62-63 کو 58(2)B بنا لیا گیا. تو اس تناظر میں اگر آپ پاناما کیس کو دیکھیں تو یہ جو پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے حکومتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں, نہ کہ وہ اس طریقے سے جا رہی ہیں جس طرح آئین میں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اوباما, براک اوباما جو تھے وہ نیچرل بورن سٹیزن نہیں تھے یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ صدر بن گئے. امریکہ کے قانون میں صدر وہ شخص بن سکتا ہے جو وہاں کا نیچرل بورن سٹیزن ہو. لہٰذا وہاں کے جو کورٹ تھا مین ان کا, یہ بات چیلنج ہو گئی, مجھے وہ ایگزیکٹلی بھول رہا ہے, مین ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کا جو کورٹ ہے ان کا. تو اس میں یہ چیلنج ہو گیا کہ اوباما چونکہ نیچرل بورن سٹیزن نہیں ہے لہٰذا یہ امریکہ کے صدر نہیں رہے. تو وہ جن جج صاحب نے فیصلہ دیا انہوں نے کہا جی صدر چونکہ اب یہ بن گئے ہیں ان کو صرف ایک ہی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے, اور وہ ہے امپیچمنٹ پارلیمان میں. وہ امپیچمنٹ کریں. اب جو صدر بن گئے ہیں اب وہ ہیں یا نہیں ہیں, میں اس میں کو وارنٹو وغیرہ میں نہیں گھسوں گا. صحیح. اور وہ جو جج جب پاکستان آئے تو ان دنوں میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا, اور وہ میں ان دنوں میں اٹارنی جنرل تھا. وہ مجھے ملے اور کھانے پہ, اور انہوں نے مجھے اپنا وہ فیصلہ بھی پریزنٹ کیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں یہ اختیار جو پارلیمان کا تھا. صحیح. اسی طرح سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کو جب گرایا گیا تو ان کو نااہل کر دیا گیا. نااہلی کے جو پروویژنس ہیں اس میں عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے نااہل کرنے کا. وہ تو اسپیکر قومی اسمبلی معاملہ بھیج سکتے تھے الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کر سکتی تھی. یہاں سپریم کورٹ نے خود ہی. تو یہ جو بہت سارے کیسز ہوئے جس میں پاناما کیس بھی ہے, جس میں اس سے پہلے کے کیسز ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کا کنٹیمپٹ میٹر بھی ہے, یہ ساری چیز جو تھی یہ نہ صرف کے خلاف آئین تھی بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ الیکٹڈ نہیں تھے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹس کو نکالنا شروع کر دیا. یہ چیز جو ہے اس سے پاکستان میں ایک لیگل آرڈر جو ہے
वो क्योटिक हुआ, which is unfortunate. अच्छा, दिस माइट साउंड हार्श कि मसलन हमने देखा है, एंड आई एम वेरी सॉरी कहीं इस पर तौहीन अदालती ना हो जाए, कि मसलन बाज़ औक़ात हमारे जो गैर जमहूरी इदारे हैं वो जुडिशरी को पपेट के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। मकासद उनके होते हैं, फेस जुडिशरी का होता है। नवाज शरीफ को निकालना मेरे ख्याल में साकिब निसार का तो ख्वाब नहीं होगा, तो कुछ और कुव्वतें होंगी जिन्होंने ये सब कुछ किया। और जिस तरह के वर्डिक्स आए, जिस तरह के फैसले, मॉनिटरिंग जज और ये सब कुछ, ये कभी नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं, इस कुछ साजिश हुई थी एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें, ये जो मैं चूँकि ख़ुद चीफ जस्टिस नहीं रहा तो मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस की क्या कंपल्शंस होती हैं या आर्मी चीफ की क्या कंपल्शंस होती हैं या उनके दरमियान में क्या चीज़ें तय पाती हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन एट अ मच लेसर लेवल मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, ख़ास तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहाँ पे कि हमारे साथ सारे अफ़वाज पाकिस्तान के तीनों फोर्सेस के लोग थे। उनमें आर्मी के भी थे, उनमें एयर मार्शल्स भी थे, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, उनमें एडमिरल्स भी थे, सब थे। हमारा उनसे एक इंटरेक्शन हुआ करता था, मेरा हुआ करता था, और कई दफ़ा वो समझते थे कि ये स्ट्रिक्ट लीगैलिटी जो है ये हमें एम्बेरस करेगी या हमें तंग करेगी, तो कोई तरीका हम निकालें ताकि हम जो चीज़ सही करना चाहते हैं हम उसको सही करें। तो मैं उनके साथ इसलिए नहीं कि मैं उनसे फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहता था, बल्कि मैं उनको खुल के बताता होता था कि जी अगर इस वक्त हम आपकी बात मानेंगे तो बात आप क्या ठीक रहे हैं, ऑन मॉरल ग्राउंड्स ठीक है, लेकिन इवन ऑन मॉरल ग्राउंड्स अगर आप लॉ को इतना वायलेट करेंगे तो फिर आइंदा यहाँ पे फिर अनार्की फैल जाएगी। और वो ये बात सुनते थे, समझते थे और कभी भी इंसिस्ट नहीं करते थे। तो हम जब इंटरेक्ट करते हैं रमूज़े मुमलिकत में, जहाँ पे कि फ़ौज भी है, इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, या एक लेसर इस्टेब्लिशमेंट जो है आजकल अदालतें हैं, और फिर हमारे जो सियासतदान हैं वो भी तो इन सब को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है जुडिशरी को। ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती हो, जुडिशरी में भी लोग होते हैं जो खुद इस्तेमाल होना चाहते हैं, सियासतदानों में भी होते हैं, सियासतदानों में भी, सहाफ़ियों में भी। तो ये मैं समझता हूँ कि हम मुर्द इल्ज़ाम किसी एक इदारे को नहीं ठहरा सकते। ये हम सब इसमें हम सब पे ये इल्ज़ाम लगता है, और ये हम सब को अपने अपने दायरे में रह के इस चीज़ को रेक्टिफाई करना। ये तो बड़े कैनवस की बात हो गई। हम जरा फोकस बात करें। पानामा वाला, फोकस आपकी बात ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमारे जो लोग हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं वो दबाव लेते हैं, और उस दबाव के तहत जब उनके फैसले आते हैं या उनकी डिसीजन मेकिंग आती है, इसमें जजेस नहीं है, इसमें एग्जीक्यूटिव भी है, इसमें सब है, सही। तो वो जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि वो दबाव ले लेते हैं और उस वक़्त वो डर जाते हैं कि हम इनको कहीं अगर हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क का ज़्यादा नुकसान है, बजाय इसके कि आप उनको बता दें खुल के कि जी इसमें अगर हम आपकी बात मानेंगे तो ओवरऑल मुल्क का नुकसान है। पानामा दुरुस्त डिसीजन था, तारीख में ये फैसला स्टैंड करेगा, इसकी मिसालें कोर्ट रूम्स में दी जाएंगी, कानून की किताबों में ये लिखा जाएगा। इसका जवाब है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला था, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी का जो फैसला था, वो किस तरह किताबों में लिखा जा रहा है, क्या वो दुरुस्त फैसले थे? तो हरगिज़ नहीं थे। ठीक है ना जी। तो पनामा केस इज़ नो डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि वो जो जुडिशरी जो माजी की थी उसमें भी यही कवाहतें थी, और ये कहना कि जी वो तो बहुत बुरे थे माजी वाले, आज बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो वो इम्प्रूवमेंट तो नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जब अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान जुडिशरी परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स देखा तो पाकिस्तान की जुडिशरी काफ़ी नीचे थी, जो कि हमारी पुरानी जुडिशरी कभी भी इतना रॉक बॉटम हिट नहीं की थी। सही। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए इस सिचुएशन का हल क्या होता है? मतलब हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस किया, जजेस को मोहतरम होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए,
لوگوں سے محبت سے بات کرنا چاہیے، خلوص سے بات کرنا چاہیے. اور ہم سپریم کورٹ کو، مثلا میرے جیسے لوگ تو ہم تو عام کورٹ میں پیش ہوتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہوگا وہ تو بڑی بلا ہوتا ہوگا. وہاں پر اگر غلطی ہوتی ہے یا کوئی میلافائڈی ہوتی ہے تو از دیر اینی وے ان دا سسٹم کہ ہم اس کو کریکٹ کر سکیں؟ ہاں بالکل. مثلا سب سے پہلے تو یہ جو سوچ ہے ہم خوف کے مارے کہ جی بڑی لفظ بلا کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو بڑی بلا ہوتا ہوگا، تو اگر وہ بلا ہے تو دین اس میں کوئی خرابی ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن غالباً آرٹیکل 3 ان کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اے جج ہولڈز آفس ڈیورنگ گڈ بیہیویئر. یہاں پہ اگر چیف جسٹس یا کوئی جج اگر وہ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ سخت رکھتا ہے، یا وہ جو اس طرح آپ میڈیا میں سرزنش کی جج کا مطلب کیا ہے کہ وہ سرزنش کرے؟ جج کا مطلب کیا ہے کہ وہ غصے میں آئے؟ بھئی جج کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے اس سے نہیں ایگری کرتا تو وہ لوگوں کو بات کرنے دے، اور اس کے بعد وہ لکھے کہ جی یہ عرفان قادر نے یہ آرگومنٹس کیے ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ غلط ہے. بجائے اس کے کہ ججز لڑنا شروع کر دیں اور عرفان قادر کو روکنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات مت کریں، یہ بات مت کریں. تو ایسے ججز جو طیش میں آ جاتے ہیں، جو غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے زندگی کا کہ جو لائق ججز ہیں میں نے ان کو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا، اور جو ریلیٹیولی ان کا لیول آف کمپٹنس وہ نہیں ہوتا ان کو بہت غصہ آتا ہے. اور وہ ایڈمنسٹریٹرز کے بارے میں بھی ٹرو ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ٹرو ہے جو ایگزیکٹو میں ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ٹرو ہے جو سیاست میں اور جو جوڈیشری میں ہے. کمپٹنٹ شخص، میں نے مثلاً فوج کے جرنیلوں کو اس طرح کا طیش ان میں کبھی نہیں دیکھا جس طرح میں نے ہمارے ججز میں دیکھا. صحیح. پچھلے آپ آرمی چیف دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں، ایک بھی آرمی چیف نے اس طرح کا طیش نہیں کیا جس طرح کا ثاقب نثار نے کیا، یا جس طرح کا اس سے پہلے ایک دو چیف جسٹس وہ تھے پونی ٹیلز والے جو تھے، منفرد تھے اپنی چٹیا کی وجہ سے، یا جس طرح کئی دفعہ چودھری صاحب بھی غصے میں آ جاتے تھے. آرمی چیفز کا آپ کٹھے کر کے دیکھ لیں، وہ اس طرح کا غصہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا ان میں. صحیح. کیا وجہ ہے اس پہ سوچیں. they were more competent in your بالکل they were definitely more in the grip of things. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے، اب پاناما سے ہی ریلیٹڈ، اب ثاقب نثار جو تھے وہ غصے میں آتے تھے، اور بھی سر بہت سے غصہ نہیں تھا. آصف کھوسا تو غصے میں نہیں آتے تھے. آپ ٹھیک ہے آصف کھوسا کے سارے فیصلوں سے بے شک نہ ایگری کریں، ان کے کچھ ایسے فیصلے تھے سیاسی فیلڈ میں جس سے میں بھی نہیں ایگری کرتا، لیکن ان کی کمپٹنس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا. صحیح. کیونکہ ججز جو ہیں صرف سیاسی کیس تو نہیں سنتے نا، ججز کے پاس تو فوجداری بھی آتے ہیں، سول بھی آتے ہیں، ان کے پاس اور سارے ڈائیورسیفائڈ سبجیکٹ کے کیس آتے ہیں. تو کیوں نہیں آصف کھوسا کو کیوں نہیں غصہ آتا تھا، ثاقب کو کیوں آتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. یا مثلاً اگر اب کسی کو آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بیکاز آف دیئر انکمپیٹنس. اچھا یو ڈنٹ آنسر مائی کوسچن. مائی کوسچن واز کہ اس بڑے لیول پر، اس میسو لیول پر، اس جائیگینٹک لیول پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے کیا وہ کوئی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے، یا وہ ہر طرح سے اس کی سزا صرف قوم کو ملتی ہے؟ ہاں تو قوم کو تو مل رہی ہے نا، قوم کو ملتی ہے جوڈیشری کے فیصلوں کی. اس شخص کو کیونکہ قوم کو یہ سزا مل رہی ہے، قوم کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے اس کا تدارک کرے، مطلب کیا، اور پارلیمان کے ذریعے کرے. مطلب قوم کو سر اس کو پلیز الیبوریٹڈ، مطلب قوم کیا کرے، پتھراؤ کر دے گھر پہ؟ نہیں ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. پاکستانی سیاست جو ہے پچھلے کوئی 30 سال سے احتساب، کرپشن، عدلیہ، وہی کرپشن احتساب ایک ہی چیز ہے نا. احتساب اور عدلیہ کے درمیان، احتساب اور عدلیہ کے درمیان یہ سینڈوچ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ احتساب اور عدلیہ کے درمیان یہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ یہ پھنسی ہوئی ہے. صحیح. نہ تو آپ کا احتساب کا لاء کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا پارلیمان میں کہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ لاء بنائے، نہ عدلیہ کنسنسس کے ساتھ آئی ہوئی ہے. یہ پیس میل آئے ہیں. لوئر موومنٹ میں افتخار چودھری صاحب کی بحالی غیر آئینی تھی ٹوٹلی. وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اسمبلی میں بحال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے 13 جج لا کے تو پاکستان کی ساری عدلیہ کو ہی نکال دیا.
ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ ساری اللیگل تھی سب کی, اور وہ سارے پی سی او ججز تھے. اور اگر جنرل مشرف کو انہوں نے 30 ججز نکالنے پہ یا 40 ججز نکالنے پہ کہہ دیا کہ انہوں نے ہائی ٹریزن کیا ہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو سزائے موت بھی دے دیں اور ان کو لٹکا بھی دیں, تو انہوں نے تو تقریباً پاکستان جوڈیشری کا 80-90 جج 100 جج انکانسٹیٹیوشنلی وداؤٹ ریفرنگ ٹو آرٹیکل 209 انہوں نے ان کو نکال دیا تھا. تو پھر اگر جنرل مشرف نے ٹریزن کیا ہے تو یہ جو عدلیہ ہے جو پی سی او ججز پہ خود پی سی او پہ اوتھ اٹھا کے, تو انہوں نے زیادہ ان ججز کو نکالا ہے جو پی سی او ججز نہیں تھے, تو یہ تو پھر ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن انہوں نے کیا. ہمیں نظر نہیں آتا یہ کیسے ہم اس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں, ہر وقت اس کو حشب کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی کبھی اس طرح کی چیز پہ بات ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ اس وقت سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. جسٹس یاسمین عباسی کی جو پٹیشن ایک ہے وہ آپ کبھی ان سے پوچھئے گا کہ اس میں وہ جو انہوں نے ریزننگ دی تھی ساری, وہ ساری غلط تھی, بہت سارے فیکٹس غلط تھے. صحیح. اچھا سر, ایک موجودہ صورتحال پہ, کرنٹ سچویشن پہ اس سیشن میں ہم نے بات کر لی ہے. نواز شریف اور مریم نواز کی نااہلی کا معاملہ عام آدمی کو ذرا سمجھائیں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن عام آدمی کو کیس تو سمجھائیں نا, کیا مسئلہ ہے, کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے 2 دن میں ختم ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, کوئی کہتا ہے عدالتیں اجازت دیں گی. چکر کی ہے سر؟ میں آپ کو اس حد تک بتاتا ہوں. مثلاً جو پناما کیس ہے مین, جو 5 ججوں نے فیصلہ کیا, ایک تو انہوں نے نااہلی کر دی ان کی, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس چونکہ اقامہ تھا اب آپ نااہل ہو گئے. وہ جس قسم کی ہیئر سپلٹنگ نواز شریف کے کیس میں کی گئی ہے اور جس قسم کی ہیئر سپلٹنگ جہانگیر ترین کے کیس میں کی گئی ہے, مثلا جہانگیر ترین کے کیس کو بھی آپ دیکھ لیں. صحیح. وہاں پہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی تھی جو کہ انگلستان کے قوانین کے نیچے ٹرسٹ پراپرٹی ہے, جس کی منی ٹریل انہوں نے پوری دی ہے. انگلستان کا قانون کہتا ہے ٹرسٹ پراپرٹی, یا پاکستان کا قانون سپریم کورٹ خود ہی کہہ دیتا ہے, حالانکہ پراپرٹی پاکستان میں نہیں ہے. صحیح. پاکستان سپریم کورٹ ہیئر سپلٹنگ کر کے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی تو ترین صاحب کی تھی, اور ترین صاحب نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کی. اب وہ ساری جو ہیئر سپلٹنگ ہے اس کے تحت اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے نااہل کریں گے تو پھر تو سارے پاکستان کو آپ نااہل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں کیسز میرے نزدیک یہ نااہلی کی حد تک تو بالکل غلط ہیں. اب رہا نیب کا اسپیکٹ, جہانگیر ترین نے اگر ایک اتنی بڑی بات چھپائی تھی تو پھر ان کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھی اب چیئرمین نیب ریفرنس فائل کر دیں. یہاں پہ کہہ دیا کہ جی چیئرمین نیب ریفرنس فائل کر دیں ان کے خلاف, اور یہ کہہ دیا گیا کہ 3 ریفرنسز چیئرمین نیب فائل کر دیں. اب نیب کے قانون میں اگر عمار مسعود صاحب کے 4 ایسٹس ہیں, 10 ایسٹس ہیں, 20 ایسٹس ہیں, تو 20 ریفرنس نہیں بنیں گے, 20 ریفرنس نہیں بنیں گے, 1 ریفرنس بنے گا. یہاں پہ انہوں نے 3 ریفرنس بنا دیے. آرٹیکل 13 میں لکھا ہوا ہے no one is to be prosecuted or punished more than once for the same offense. دوسری طرف چیئرمین نیب نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, ریفرنس فائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سپریم کورٹ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹر بھی ہے, سپریم کورٹ پروسیکیوٹر بھی بن گیا اس کیس میں, سپریم کورٹ مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کو بھی سپروائز کر رہا ہے. تو انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, ایڈجوڈیکیشن سارا کچھ سپریم کورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ تو کسی قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اور ریفرنس جب فائل ہوتا ہے تو اس میں لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کے سامنے جو مٹیریل ہے اس کو اپریز کریں گے, اور اس کو اپریز کرنے کے بعد وہ ریفرنس فائل کریں گے. تو سپریم کورٹ کیسے پابند کر سکتی ہے, وہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 پوائنٹس جو ہیں اس پہ تو یہ ود سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. اچھا, اگر پارلیمنٹ چاہے کوئی کیبنٹ کا کوئی سارا کچھ تو ختم ہو سکتا ہے 1 منٹ میں, تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہ ان سے پوچھیں, حکومت سے پوچھیں کہ کیا اس میں ڈیلے کا کی ہے. از اٹ انٹینشنل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر عدلیہ غلط فیصلہ دے دیتی ہے تو پارلیمان جو ہے وہ مدر آف آل لاز ہے, اس نے قوانین بنانے ہیں. کئی دفعہ دنیا میں ہوا ہے کہ ایک عدالت نے غلط فیصلہ دیا تو پارلیمان نے لاء بنا کے سمپل میجورٹی سے اس کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ ہوگا جورس پروڈنس میں جو کہ جج کی پروڈنس ہے, بمقابلہ پارلیمان کی پروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں لیجس پروڈنس. تو جب ان کا ٹکراؤ ہوگا تو قدرتی بات ہے کہ پروڈنس کی طرف جائیں گے آپ,
سمپل ایز دیٹ. تو پروڈنس سے فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پارلیمان ول ہیو دا لاسٹ سے, کیونکہ پارلیمان نے, ممبران نے اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ وی ول پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا ججمنٹس آف دا کورٹ, لیکن ججز نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وی ول پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا لا میڈ بائی دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں رہی, اور اس کے حوالے سے اس لیے بھی ہوتی ہے. سنیں کیوں ہوتی ہے سر, یہ آخری, وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. آخری اس لیے پارلیمان سپریم ہوتی ہے کہ آرٹیکل 2A دیکھ لیں, wherein state shall exercise its authority through chosen representatives of the people. state کی authority chosen representatives اختیار استعمال کریں گے, وہ نہیں کریں گے جو کہ elected نہیں ہے, elected کریں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک, پھر اس کے بعد ایک سیشن آپ کے محبوب لیڈر عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے. جی ناظرین, اب ہم اس انٹرویو کے, اور یہ میرے لیے بڑا قیمتی انٹرویو ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا, آپ اسے یقیناً شوق سے سن رہے ہوں گے. میں یہ جب آپ کو انٹرویو ملے گا یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوگا, تو ظاہر ہے ہر شخص کے لیے 1.5 گھنٹے کا سننا ایک وقت میں آسان نہیں ہوتا, تو ہم اس کو 3 پارٹس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. جن موضوعات پر ابھی تک گفتگو ہو چکی ہے, ان کے خاندان کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, پھر اس کے بعد عدلیہ کا جو کردار رہا اس کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کی, کچھ باتیں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کے حوالے سے بھی کی, پھر کچھ پاناما کا ذکر بھی ہوا, اور ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سیاسی قوتوں کو عدلیہ کی جانب سے ماضی میں بھی, اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو بڑے متنازع فیصلے ہیں. اب ہم موجودہ صورتحال پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ماضی کے سیاسی لیڈران کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا, انہوں نے بتا دیا کہ اس کا کچھ ہو بھی نہیں سکتا, یا عوام کر سکتے ہیں یا پارلیمان کر سکتا ہے, اور کوئی خاص ہمیں توقع نظر نہیں. اب موجودہ صورتحال ہے, ایک لیڈر ہے ہمارے پاس جو ہر طرح کا ان پہ الزام لگ چکا ہے. اس طرح کے الزام کا 100واں حصہ بھی اگر کسی اور سیاسی لیڈر پہ لگتا تو اس کو کم از کم لٹکا دیا جاتا. اب اور ذکر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا, اب ان کے حوالے سے بے تحاشا کیسز ہیں. کہتے ہیں پولیس کے کم از کم 17 کیسز ہیں, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے, ہائی کورٹ کے بہت سارے کیسز ہیں, لیکن ان کو اب کہیں سے پکڑ نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے. چاہے وہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہو, توشہ خانہ کی بات ہو, کسی خاتون جج کی توہین کے حوالے سے بات ہو, ان کو ہر طرح سے معافی مل جاتی ہے, اور توہین عدالت, انسداد دہشت گردی کی عدالتیں, کوئی مطلب وہ جو ماضی میں سلوک تھا اگر وہ غلط تھا, یہ صحیح ہے, تو پھر ماضی کے فیصلے ختم ہونے چاہیے, یا پھر ان فیصلوں کی روشنی میں موجودہ عمران خان صاحب کو بھی سزا ہونی چاہیے. تو سر کیا وجہ ہے عمران خان صاحب ہر معاملے سے بچت نہیں ہو رہی ہے ان کی؟ دیکھیں یہ جو سارے کیسز اب آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایز یو سو سوشل یو ریپ, ٹھیک, یا ٹٹ فار ٹیٹ, یا مکافات عمل. صحیح. تو یہ اللہ میاں وہ ریل چلا رہے ہیں اس وقت, اللہ کی طرف سے یہ چل رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رائیولز کو مقدمے بنا بنا کے ختم کر دوں گا, اور کوشش تھی کہ اگلا جو الیکشن ہوگا تو ہمیں واک اوور مل جائے گا, ہمارے مد مقابل ہی کوئی نہیں ہوگا. اور چیئرمین نیب جو تھے پچھلے, ان کی جو ایک بلیک میلنگ جو سامنے آتی ہے, تو خان صاحب کا یہ ایک طریقہ کار جو وہ بنانا چاہ رہے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بڑی پریکٹیکلٹی ہے کہ جب الیکشن ہو, اور یہ جو سائیکی ہے یہ تو سالہ سال سے پاکستان میں ہے. آج عمران خان نے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے, کم نہیں کیا, لیکن یہ سائیکی ہے. تو اس لیے اگر ان کی یہ سائیکی تھی کہ ان کے رائیولز جو ہیں ان کو خاموش کر دیا جائے, تو اس وقت انہوں نے خود موقع رائیولز کو دے دیا, اور جو فیصلے انہوں نے لیے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف, آج اس سے زیادہ باتیں انہوں نے کی ہیں, تو وہ ان کے خلاف بھی آ سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ یہاں تو عدلیہ کے جو پرانے فیصلے ہیں اگر ان کو چھوڑنا ہے, ان کو بچانا ہے,
تو وہ فیصلے جو ہیں ریوزٹ ہوں، اور اگر ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے آپ نے وہ نظیر ان پہ اپلائی کرنی ہے تو پھر ان کا بچنا تو ناممکن ہے. تو اس کے لیے جو بہترین چیز جو ہونی چاہیے تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فار سائٹڈنس کی کمی ہے، وہ یہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے، اور پھر نئے سرے سے قوانین سارے مرتب ہوتے اور پارلیمان کو مضبوط کیا جاتا. لیکن اس وقت اتنا لیک آف اسپورٹس مین اسپرٹ تھا کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے، یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے تھے ایون فار اے سیکنڈ کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. You know why he is right in some way, عمران خان, why he didn't sit in the parliament. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کو درست طور پہ یہ شبہ ہے کہ پارلیمان میں تبدیلیاں کوئی اراکین پارلیمان تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو کتوں ہور حکم آندا ہے تو پھر تبدیلیاں ہوندیاں. تو ڈائریکٹ انہوں دے نال گل کیتی جائے. پارلیمان میں ڈبیٹ کا اٹ ہیز بیکم انفارچونیٹلی اے ڈبیٹنگ کلب. آپ اس کو گالی دیں، وہ آپ کو گالی دے گا. آپ بڑی تگڑی تقریر کریں، وہ آپ سے اس سے تگڑی تقریر کر لے گا. اینڈ وی ہیو سین دیٹ ان دا لاسٹ 4 years. نہیں، لیکن اب جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کی تائید کی کہ وہ اب نیوٹرل ہیں. تو وہ اگر نیوٹرل ہیں اور پھر ان کو آپ جانور کہہ رہے ہیں تو آپ تو خود اس چیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کرتے رہیں پھر. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ اب ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں، تو ٹیک آن تو اس لیے کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے کہ وہ نیوٹرل نہ رہے. تو وہاں پہ بھی نہ صرف کہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے بلکہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کی لیجٹمیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیٹ می آسک یو اے سمپلر کویسچن. مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے لیکن بہت سارے کیسز ہیں خان صاحب کے. کون سے ایسے کیسز ہیں آپ کے خیال میں، اور ہمیں تو ہر کیس ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ ماضی میں جن سیاستدانوں کے خلاف دیکھتے ہیں وہ اس میں توہین عدالت، توشہ خانہ اور یہ سب کچھ. تو کون سے ایسے کیسز ہیں جو ان فیوچر عمران خان کے لیے بڑی پرابلم بنیں گے؟ سب سے بڑی پرابلم وہ کیس بنے گا، یہ فورن فنڈنگ سے بھی زیادہ بڑی پرابلم بنے گا. فورن فنڈنگ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح سے بڑی پرابلم، یہ بہت بڑی پرابلم بنے گا جب نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ روک دی، ووٹنگ روک کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. صحیح. کوشش یہ کی گئی کہ پارلیمان کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت جو ہے وہ یرغمال بنا لے. صحیح. اور اس میں پھر عدالتوں کا جو کردار ہے وہ بھی آپ ذرا ملوز خاطر رکھیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی ایک ایسے فیصلے کے تحت جس میں کہہ دیا گیا کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جبکہ آئین میں نہیں لکھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو پنجاب کی حکومت جس طرح سے گرائی گئی، وفاق کی حکومت نو کانفیڈنس کے بعد، یعنی نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ جس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، یہ ساری چیزیں اگر آپ اٹھاتے ہیں کل کو تو یہ بہت مشکل ہوگا. نہ تو عدالتیں اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کر سکیں گی اس چیز سے. عدالت اس حد تک ضرور ونڈیکیٹ کرے گی کہ خان صاحب کا جب نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ روکی تھی تو بالکل عدالتی فیصلہ بہت اچھا تھا سپریم کورٹ کا. لیکن سپریم کورٹ نے اسی وقت جب ایک تاثر یہ آیا کہ پریشر پڑا ہے دوسری سائڈ سے، تو انہوں نے ایک فیصلہ ادھر بھی دے دیا، ان کو پنجاب حکومت مل گئی. اب وہ جو فیصلہ تھا پنجاب حکومت کا کہ منحرف اراکین کے ووٹ اب کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور پنجاب حکومت جو کہ میجورٹی حکومت تھی اس کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ تو بڑی مشکل ہوگی ان ججز کو جنہوں نے کہ یہ فیصلہ کیا تھا. فیوچر میں جب یہ معاملات کو آئینی طور پہ دیکھا جائے گا، خاص طور پہ پارلیمان جب دیکھے گی، کب دیکھے گی میں نہیں کہہ سکتا لیکن کبھی تو دیکھے گی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان مطلب کیا کر سکتی ہے ان ججز کا؟ کیوں؟ یہ تو سیدھا سیدھا میں سمجھتا ہوں سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. پوری حکومت آپ گرا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 30 ججز اگر نکالے جائیں جنرل مشرف کے ٹائم پہ، تو وہ اگر سبورشن قرار دے دی گئی ہے، اس کو اگر یہ ایبروگیشن کیا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت بڑی ایبروگیشن ہے پورے صوبے کی حکومت کا آپ گرا دیں. ٹھیک ہے. اور وفاق میں نو کانفیڈنس نہ ہونے دیں،
کہ یعنی جو حکومت بن سکتی ہے آئین کے مطابق اس کو بننے ہی نہ دے. یہ بھی سبورشن ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. میرے نزدیک یہ سب سے بڑی چیز ہوئی ہے. یہ جو 2 میٹرز ہیں یہ بہت بڑی وائلیشنز جو ہیں سامنے آئی ہیں. ایک وائلیشن خان صاحب نے کی, ان کی پارٹی نے, اور سپریم کورٹ کو لکھنا پڑا. ایک جج نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یعنی میجورٹی ویو سے جن جج صاحب نے ایگری کیا ہے, فرنٹیئر کے ہیں وہ, انہوں نے نہ صرف میجورٹی ویو سے ایگری کیا بلکہ اس کو فردر کلیریفائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے, اسپیکر قومی اسمبلی نے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے آئین سے انحراف کیا ہے, آئین سے روگردانی کی ہے اور فراڈ کیا ہے. لفظ وہاں ہے, they have committed fraud upon the constitution. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے اور ایک تاثر ہے. اب یو کین کلیریفائی دیٹ ورڈ اور ٹرمینالوجی. کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے لاڈلے ہیں, جو مرضی کر دے پھر کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں عدالتیں جو ہے نا وقتاً فوقتاً ان کے لاڈلے رہے ہیں. صرف خان صاحب ہی لاڈلے نہیں ہیں. ٹھیک, کوئی نہ کوئی لاڈلا عدالتوں نے بھی وقتاً فوقتاً ان کا کوئی نہ کوئی لاڈلا رہا ہے. اس کے پیچھے سیاسی مصلحت ہوتی ہے, دباؤ ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے عدالتوں کی اپنی انسیکیورٹی شامل ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت ان کی حکومت کو لا دیا گیا, ان کا وزیر اعظم گرا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت عدالت کا ٹلٹ کدھر تھا؟ اس کے بعد جب میاں صاحب کی حکومت گری اور خان صاحب کی آئی تو میاں صاحب کی کیوں گری؟ کیونکہ عمران نیازی ورسز نواز شریف کا کیس آ گیا. سو پہلے پی ایم ایل این کی طرف عدالتیں ٹلٹ, اس سے پہلے جنرل مشرف کی طرف, اس کے بعد ان کی طرف, خان صاحب کی طرف, جو دیکھنے میں جو لگ رہا ہے. تو عدالت کی چونکہ اپنی اپوائنٹمنٹس ہی غلط تھیں, افتخار چودھری صاحب کی بحالی غلط تھی, وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کسی ایک کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن جب ہوتے تھے تو ایسے فیصلے دے جاتے تھے کہ جب دوسرا چیلنج کرتا تھا تو اس کو پھر نیکسٹ حکومت کے ساتھ بھی وہی کرنا پڑتا جو پچھلی حکومت کے ساتھ. تو اس پروسیس میں عدالت نے ایسے فیصلے دیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف آئے, جو نون کے بھی خلاف آئے, جو پیپلز پارٹی کے بھی خلاف آئے, اور اب عمران خان صاحب کے فیور میں ہے. لیکن اس سے پہلے وہ خان صاحب کے تو اب بھی خلاف آیا نا ایک فیصلہ, وہ حالانکہ صحیح آیا, وہ صحیح آیا. تو باوجود کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں, وہاں ایک صحیح فیصلہ بھی آ گیا جہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ووٹنگ نہیں روک سکتے نو کانفیڈنس پہ. تو عدالتیں اس ایولیوشنری سٹیج سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا چاہتی ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو بچا پائیں گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, خان صاحب ایک عجیب و غریب سٹیج پہ ہیں. وہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ پنگا لے چکے ہیں, وہ نیم کالنگ کرتے ہیں اور ان پہ ہر طرح کا الزام لگاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جسے ہم فوج کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی کانفرنٹریشن اٹس ویری آبویس. ہم کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں, لیکن ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کا بیان آیا وہ بھی بڑا غلط بیان تھا. تو یعنی اب انہیں کوئی امید نہیں ہے فوج کی طرف سے, کیونکہ فوج کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. اپوزیشن سے تو ان کا یا حکومت کے جو اتحادی پارٹی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی ساری توقعات جوڈیشری کے ساتھ ہیں, اور وہ ایک ٹرم ہے, یو کین کلیریفائی دیٹ, کہ 3 کا ٹولہ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین سر؟ ہاں, یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو 3 ججز ہیں انپریسیڈنٹڈ, یعنی بوائیکاٹ ہوا تھا ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی یونٹی میں, یونینیمس تھا کہ جی بوائیکاٹ انہوں نے کیا ماں سوائے ایک پارٹی کے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا. اور ساری دنیا میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر جج پہ کوئی شائبہ بھی آ جائے, ریموٹسٹ باعث بھی ایٹریبیوٹ کر دیا جائے, تو وہ جج فوراً اٹھ جاتا ہے. میں ایک بات آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو 3 کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے 3 کا ٹولہ, تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی 3 کا ٹولہ ہے.
اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ان کا باعث تھا خان صاحب کی فیور میں دیور پری ڈسپوزڈ، میں یہ نہیں کہوں گا، ٹھیک، کیونکہ یہ خدا جانتا ہے، ان کی نیتیں جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم آؤٹ سائڈ سرکمسٹانسز سے کچھ کنکلوڈ ضرور کر سکتے ہیں، اور جو آؤٹ سائڈ سرکمسٹانسز تھے کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے، تو یہاں پہ ساری جو آواز تھی خلق کی اس کو اتنی آسانی سے انہوں نے اگنور کر دیا. اگر ان کی نیتیں واقعی بہت اچھی بھی تھیں تو اس طرح سے اگنور کرنا جو ہے وہ تو اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہے. میرے خیال میں یو آر اوور سمپلیفائنگ دا سچویشن. ججز کو ہم ان کی نیتوں پہ تھوڑی جج کریں گے، ججز کو ان کے فیصلوں پہ جج کریں گے. نہیں، دیکھیں یہ بہت اسٹرانگ لفظ ہے اگر میں کہہ دوں کہ جی وہ باعث تھے یا وہ کسی کی فیور میں تھے. حقیقت میں مجھے نہیں پتا، صحیح ہے، مجھے نہیں پتا، صحیح، لیکن میں نے تو سرکمسٹانسز سے یہ گیج کرنا ہے کہ آیا اس طرح کا جو باعث ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو پاسبلٹی بہت زیادہ تھی یہاں پہ. چونکہ پاسبلٹی تھی تو لہٰذا ان کہنا کہ وہاں پہ ریموٹسٹ باعث بھی ان کا نہیں تھا تو وہ تو تھا. اور ریموٹسٹ باعث پہ پرنسپل یہ ہے کہ an honorable judge will not think twice and will immediately step down without further ado. آپ نے آنریبل والی شرط یہاں پہ لگائی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے ماضی میں ہم نے دیکھا اور 3-4 چیزیں بڑی سامنے ہیں. نہال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز اور یوسف رضا گیلانی. اور اس میں نہال ہاشمی کی کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کوئی جلسے سے خطاب کرتے بات نہیں کی تھی، ایک میٹنگ تھی دوستوں کی یا کچھ پارٹی ورکرز کی، کسی نے ویڈیو لیک کر دی، انہوں نے معافی بھی مانگ لی، معافی بھی قبول نہیں ہوئی اور توہین عدالت کے سلسلے میں 5 سال کے لیے نااہلی ہو گئی. ابھی خان صاحب نے محترمہ زیبا چودھری صاحب کے حوالے سے جو مغلظات کہی ہیں اس پہ کیا اسی طرح کی دفعات لگیں گی؟ کیا خان صاحب کو معافی مل جائے گی؟ کیا پرانے فیصلے غلط تھے؟ اگر پرانے فیصلے غلط تھے ان کی نااہلی ختم کرتے ہیں، ان بیچاروں کے 5 سال ضائع ہوئے ہیں، تو اس کی ریکٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں کسی کلوز ڈور میٹنگ میں، کسی نجی محفل میں، کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں، گھر کی 4 دیواری میں ہم جس مرضی جج کو کرٹیسائز کریں، جو مرضی اس کے بارے میں کہیں، اگر کوئی تیسرا بندہ کھڑکی سے روشن دان سے اس کی ویڈیو لیک کر دیتا ہے تو جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کے خلاف کوئی الزام نہیں لگ سکتا. وہ ان کا رائٹ ہے اپنا، ہاں اس کی پبلسائز کرنا، اس کی تشہیر کرنی، اس کو ایڈورٹائز کرنا. تو خان صاحب نے جو بات کی وہ تو بھرے جلسے میں کر دی ہے، اور ایک خاتون جج. ہاں، لہٰذا یہاں پہ اگر آپ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو بالکل یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں انفارچونیٹلی نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کہنا کہ جی وہ اچھا، پھر یہ جو معافی جو منگوائی جاتی ہے کہ ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی کر لیں، آیا اس معافی میں وہ ریمورس کا عنصر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ معافی اس نے صدقے دل سے مانگی ہے یا جان چھڑانے کے لیے مانگی ہے؟ یہ بڑی سبجیکٹو چیز ہے جو کہ جج کے ادراک میں نہیں آ سکتی. اچھا سر مجھے یہ یا تو خدا جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے جس نے معافی مانگی ہے. اچھا خان صاحب نے تو کوئی معافی تو لہٰذا یہ جو سٹینڈرڈز ہمارے یہاں پہ عدالتوں نے سیٹ کیے ہیں یہ کوئی لیگل سٹینڈرڈز نہیں ہے، اس کی کوئی یونیفارم یارڈ اسٹک ہو ہی نہیں سکتی. اچھا خان صاحب نے کوئی ایسی معافی شافی تو مانگی نہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس نہیں، پہلے مانگی تھی. اچھا، آپ کو بھول گئے آپ، سوری میں آپ کو یاد کراتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس عدلیہ کو ہم نے بحال کرایا ہے اس کا کردار شرمناک ہے. اس پہ جسٹس افتخار چودھری نے ان کو نوٹس دیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ شرمناک ہے تو یہ تو اس طرح کی بات آپ نے کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مطلب تھا کہ یہ لوور کورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اعلیٰ عدلیہ کی بات نہیں کر رہے. تو جسٹس افتخار چودھری نے اس بات کو نہیں مانا. انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا ان کو بحال کرایا تھا لوور کورٹس کو، عدلیہ تو یہی بحال ہوئی تھی، تو لہذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے. ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی پہلے نہیں مانگی تھی، معافی مانگی تھی انہوں نے. خان صاحب نے پہلے معافی مانگی تھی جسٹس افتخار چودھری کے ٹائم پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جس عدلیہ کو ہم نے بحال کرایا ہے اس عدلیہ کا کردار جو ہے وہ شرمناک ہے. اور اس پہ جسٹس افتخار چودھری نے کہا تھا کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ
آپ اب ایکسپلینیشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کی ہے ماتحت عدالتوں کے بارے میں، تو آپ نے جو بحال کرایا ہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کروایا ہے، وہ ماتحت عدالتوں کو تو کسی نے بحال نہیں کرایا، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اور انہوں نے نہ صرف کہ یہ مانی نہیں تھی بلکہ کافی اسٹرانگ آرڈر لکھا تھا، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عدالت اس ویو کی تھی کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے، باوجود اس جھوٹ کے اس کے بعد یہ معافی کیسے قبول ہو گئی؟ یعنی جو معافی مبنی ہو جھوٹ پہ وہ کیسی معافی ہوتی ہے؟ وہ جو غالباً جو بعد والے ججز تھے جن میں میرا خیال ہے کہ ثاقب صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے بڑے آرام سے اس آرڈر کو اگنور کر کے تو اگینسٹ ریکارڈ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ ہم اس کو ختم کر دیا کنٹیمپٹ کو. کیسے کر سکتے تھے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے. یہاں کہتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ بنتا ہی نہیں ہے، اور یا پھر وہ معافی جو ہے اس کو مانتے، اور اگر معافی نہیں انہوں نے اگر وہ معافی نہیں مانتی تھی تو پھر یہ اس کو ختم تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اور لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے یعنی سپریم کورٹ کی فائنڈنگ کے باوجود وہ آج تک سمجھے جاتے ہیں کہ آنسٹ اور امین ہے. اچھا سر، یہ ایک جو آئی واز ریفرنگ ٹو زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے، اس میں ایک فیمنسٹ اوپینین بھی ہے. یہ قانون کا سوال نہیں ہے، یہ سوشیالوجی کا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ ایک خاتون کی جج کی توہین کی ہے تو اس وجہ سے اس سوسائٹی نے، ان عدالتوں نے ری ایکٹ نہیں کیا. اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. ہاؤ کریکٹ از دس ورژن آف؟ نہیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ خان صاحب کی جو بہت زیادہ سٹیٹمنٹس ہیں نا، وہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو جوش خطابت میں، فرط جذبات میں، اتنا بڑا مجمع دیکھ کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو ناپ تول کے بولنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو لیڈرز ہیں، پاکستان کی ایک بڑی پارٹی تو ہے نا وہ، یعنی جتنی بھی بڑی پارٹی ہیں ہماری، جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ تو ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی زبان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس طرح کی زبان وہ ریپیٹڈلی استعمال کرتے ہیں تو ایون وہاں پہ بھی وہ آرٹیکل 62(1)(f) لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ سگیشس. ٹھیک، یعنی سگیشس نہیں ہے، تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے، ان کو کیوں نہ پھر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا پھر اس پروویژن کو ہی نکال دیں آئین سے. تو پھر ان کے 5 سال کون واپس کرے گا سر؟ جلال چودھری، نہال ہاشمی، دانیال عزیز کے وہ تو فیصلے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں ایگری کرتا وہ اس سے. وہ ان کے اب جو صورتحال آنے والے دنوں میں بن رہی ہے، خان صاحب پہ جب اگر یہ کیسز بنتے ہیں اور عدلیہ کے لیے ان سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسز جو ہیں یا تو ری وزٹ ہوں یا پھر یہ ہو کہ ان کو ریکنسائل کرنا پڑے گا بشمول خان صاحب کے پارلیمان میں، تاکہ کوئی نیا قانون لائیں اور یہ 62(1)(f) 63 کی نئی شیپ دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ممکن نہ کہ جب عدالت چاہے نکال دے، جب عدالت چاہے ان کو نہ نکالے. ایک مختصر سا جواب چاہیے، اب ہم آخر کی طرف پہنچ رہے ہیں. وی آر آلموسٹ ایٹ دا کنکلوڈنگ اسٹیج آف دس انٹرویو. یہ عدالتیں خان صاحب کو کسی کیس میں سزا دے سکتی ہیں؟ جس طریقے سے ان عدالتوں نے بہت سارے لوگوں کے خلاف نیب کے کیسز بھی بنوائے اور گو کہ وہاں کنوکشنز نہیں ہوئی، اینڈ میں وہ سارے بچ گئے، لیکن تنگ تو کیا نا اور نااہل بھی کیا، تو وہ تو یہ عدالتیں ان پریسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل کر سکتی ہیں. کریں گی. اب یہ دے آر آن ٹرائل، کورٹس آر آن ٹرائل، کہ انہوں نے اس طرح کے انکنسسٹنٹ فیصلے کیوں دیے کہ آج ان کو مشکل پڑ رہی ہے، تو کورٹس آر آن ٹرائل اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے، ون لاسٹ کوشچن، اور اس کا مختصر جواب دینا چاہیں، تفصیل سے دینا چاہیں. پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری عدلیہ کا کردار کوئی بہت اچھا نہیں رہا. ڈکٹیٹروں کو بھی ہم نے سپورٹ کیا، ان کی بھی مدد کی، اور بے تحاشا ایسے فیصلے ہیں. سیاسی قائدین کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا، کسی کو نااہل کر دیا، کسی کو ملک سے باہر بھیج دیا. یہ وہ اس تاریخ میں ظاہر ہے اور بھی قوتیں ہیں نا. آپ عدلیہ کو، اینڈ دس دا لاسٹ کویسچن، کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے اس تاریخ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگایا ہے، یا عدلیہ بے قصور ہے، یا عدلیہ کسی کے فرمان پر چل رہی تھی؟
اب اس کا تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انوسینٹ شخص کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انوسینٹ کو نااہل کر دینا بھی پھر اسی انالوجی کے تحت ساری انسانیت کو نااہل کر دینا۔ تو اس سٹینڈرڈ پہ اگر آپ عدلیہ کی پرفارمنس کو پرکھیں گے تو اس عدلیہ کے چند فیصلے جو ہیں وہ تو ساری انسانیت کے خلاف ڈائریکٹڈ ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم عدلیہ کے تمام ججز کو ایز اے ہول لیں، کیپنگ ان مائنڈ پاکستان keeping in mind the decisions of Pakistan judiciary, the judicial presidents. تو اگر سارے ججز کو کیومولیٹیولی لیں تو اس طرح کے فیصلے جن ججز نے کیے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر فیصلے وہ ہیں جہاں پہ کہ عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے ہیں، مثلا سول سائٹ پہ، کرمنل سائٹ پہ بہت ساری جو لاء کی ڈیولپمنٹ ہے بہت اچھی ہوئی ہے، بہت اچھے فیصلے ہیں، لاء بڑا ویل سیٹلڈ ہے۔ تو اس طرف دیکھیں تو عدلیہ ہماری آج بھی کوئی اس طرح خراب نہیں ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم اپنی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پیور انٹیگریٹی، کمپٹنس اور اقربا پروری پر نہ کرتے۔ تو اب چونکہ جوڈیشل کمیشن میں بھی بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا اپنا جو رول پچھلے 2010 آنورڈز جو رہا ہے تقریباً 12 سال سے، چیف جسٹس صاحب جس کو چاہتے ہیں وہ جج بنوا دیتے ہیں، اور جو مقصد تھا جس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنی تھی وہ مقصد جو ہے آج تک ہم اچیو نہیں کر سکے۔ وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کمی رہ گئی ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی اور انہوں نے کہا یہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن کا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا فیاسکو ہوا ہے تو ان کا اوپینین تھا کہ معزز چیف جسٹس صاحب سے یہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ اوپینین؟ یہ جو ابھی لاسٹ جو ہوا ہے، جی بالکل مس ہینڈل کیا ہوا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس جو تھے انہوں نے جب ساری جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ جب سامنے آ گیا تھا تو اس پہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح اٹھ کے چلے جاتے ابرپٹلی۔ چیف جسٹس کا منصب جو ہے اس پہ بڑے بردباری کی ضرورت ہے، ایک رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہے۔ وہاں بیٹھتے آرام سے سب سے مصافحہ کرتے اور پھر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ابھی میجورٹی کا ایک ویو ہے، وہ 2 جج جو ہیں چیف جسٹس اور وہ 7 جو دوسرے جج ہیں وہ اٹھ کے ہی وہاں سے چلے گئے۔ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف یور ٹائم، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ وقت جو ہے نا بہت اچھا ویل اسپینڈ ہوا، اور میں نے خود بھی بہت سیکھا، اور میں نے ان سے انٹرویو سے پہلے عرفان قاضی صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ میں یہ قانون کا کچھ نہیں پتہ، اور پاکستان کے 99.9% لوگوں کو قانون کا اتنا زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ انسیڈنٹلی میں یہاں پہ آپ میں آپ کی اس بات پہ حائل ہو رہا ہوں۔ قانون جو ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ کبھی نہ کہا کریں کہ وکلا کو قانون کا زیادہ پتہ اور آپ کو نہیں پتہ یا ججوں کو پتہ ہے۔ قانون جو ہے نا وہ ادھر ہے۔ ایک دفعہ کسی نے ابراہم لنکن سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے محسوس ہو جاتا ہے، when I do good I feel good, when I do bad I feel bad۔ تو یہ جو میرے اور آپ کے اندر اللہ نے جو ضمیر دیا ہے نا، اس سے بڑا قانون دان دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جج دنیا میں کوئی نہیں۔ بہت بالکل درست آپ نے بات کی۔ میں آپ سے بہت احترام سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے ویور سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں میں نے بھی لرن کی ہیں، بہت سے انکشافات ہیں جو اس انٹرویو میں ہوئے۔ عرفان قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔